अंबिउहुम बिअस्माइहिम, आदम इनको ये सब चीजों के नाम बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने नामों की इब्तिदा जो की, हदीस में है, मौजूद है तफसीर में, सारी दुनिया की चीजों के नाम आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के सामने बता दिए। जब सारी चीजों के नाम बता दिए तब फरिश्तों को हुक्म हुआ अब आदम को सजदा करो। आदम अलैहिस्सलाम के सामने सारे फरिश्ते झुक गए, सजदे में चले गए। लेकिन एक बात बता दूं, यह सजदा ताजीम का था, इबादत का नहीं। इबादत का सजदा किसके लिए है? सिर्फ अल्लाह के लिए। सुन्नी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज है? नहीं जायज, सिर्फ सजदा अल्लाह का है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा कराया गया था वो ताजीम का सजदा था, उनके इल्म की ताजीम। अब हुक्म जो हुआ है वही कुरान में आज हमने पढ़ा है। अल्लाह ने फरमाया सबके सब सजदा करो, सब सजदे में चले गए। पता है, एक था इब्लीस जो गुरूर की वजह से सजदा नहीं किया, खड़ा रहा। इब्लीस कौन है? ये शैतान जिसका अज़ाज़ील अज़ाज़ील, ये कौन है? फरिश्तों को तालीम देने के लिए इसको मामूर किया गया था। इसको मुअल्लिमुल मलाइका कहते हैं। बाज़ों ने इसको फरिश्तों में शुमार किया, लेकिन मुफस्सिरीन की अक्सर राय यह है कि वो जिन्नात में से था। इब्लीस किस में से था? जिन्नात में से था, लेकिन फरिश्तों के साथ रहता था, इसलिए हुक्म उसे भी था। हालांकि वो अल्लाह की बहुत इबादत किया है, बहुत इबादत, इतनी इबादत किया है कि उसके सजदे अगर जमीन पर फैला दिए जाएं तो एक राही के दाने के बराबर भी जगह खाली नहीं होगी। इतने सजदे अल्लाह की कर चुका, लेकिन उस वक्त सजदा नहीं किया। तो रब ताला ने सवाल फरमाया, क़ाल मा मनाअक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक, तू सजदा क्यों नहीं किया जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। क़ाल अना खैरुम मिन्हु, कहने लगा ऐ मौला मैं उससे बेहतर हूं, आदम से मैं बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया है और उसे मिट्टी से बनाया है। आग बुलंद रहती है, मिट्टी नीचे रहती है, बुलंद आदमी नीचे वाले को सजदा कैसे करे? हाँ, यही गुरूर है। अब इससे पता चला कि कायनात का सबसे पहला गुनाह वो तकब्बुर है, गुरूर, घमंड, मैंपन, कि मैं ये हूं उसके सामने क्यों झुकूं। ये इब्लीस की यहीं से खसलत शुरू हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया तूने आदम को देखा लेकिन ये नहीं देखा कि हुक्म मेरा था, हुक्म अल्लाह का था। फखरुज मिनहा फइन्नक रजीम, आज से तू हमारे दरबार से निकल जा, इसलिए कि तू मरदूद हो गया। रांदे बारगाह, हमेशा के लिए उसको मरदूद करार दे दिया गया। ये वाकया मैं बता रहा हूं आपको, ये आज सूरह आराफ के शुरू में ही आया। तो इब्लीस ने कहा ऐ अल्लाह, तूने मुझे निकाल दिया अपने दरबार से, फरिश्तों की जमात से, अंदुरनी इला यौम युबअसून, बस मुझे कयामत तक की मोहलत दे दे बस। और रब ताला से डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है, अल्लाह से चैलेंज कर रहा है, मुझे तू टाइम दे दे बस। क्या करेगा? कहता है क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, बस तू मुझे टाइम दे दे, कयामत तक तेरे जितने बंदे आएंगे मैं सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। कहता है मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, जो भी उस रास्ते से गुजरेगा, कभी मैं उसके सामने से आऊंगा, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, किसी न किसी तरह उसको उस रास्ते से मैं हटा दूंगा। ऐ रब, तेरे बंदों में तो शुक्र करने वाले नहीं पाएगा। अल्लाह को ये चैलेंज कर रहा है। दूसरी आयतों में ये तक कहा उसने, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिक लअग़वियन्नहुम अजमईन, तेरी इज्जत की कसम ऐ अल्लाह। इज्जत उसको भी मालूम है अल्लाह ताला, और कसम भी अल्लाह की इज्जत की खा कर कह रहा, तेरी इज्जत की कसम मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह करूंगा, सारे बंदों को गुमराह करूंगा।
رب تعالیٰ سے چیلنج کیا. رب نے فرمایا قال انک من المنظرین، جا تجھے ٹائم دیا جاتا ہے، مہلت ہے تجھے، جتنا ٹائم چاہیے پورا لے لے. ٹائم ہی نہیں، طاقت بھی دے دی گئی، قوت بھی دے دی گئی. دنیا میں جتنی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے سب تجھے دے دیا گیا، جا بہکا لے. کتنوں کو بہکاتا ہے؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ فرماتا ہے تو پوری کوشش کر لے، میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، تیرا داؤ نہیں چلے گا. رب تعالیٰ نے بھی فرمایا تو پوری کوشش کر لے لیکن تیرا داؤ میرے کچھ بندوں پر نہیں چلے گا. وہ کون سے بندے ہیں؟ ان بندوں کے بارے میں ابلیس بھی مان گیا، شیطان بھی مانا، کہنے لگا ہاں ہے تیرے کچھ بندے. وہ کون ہے؟ الا عبادک منہم المخلصین. یہ وہ بندے، ہاں مولا تیرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن پر میرا داؤ نہیں چلے گا. وہ کون ہے؟ وہ بندوں کی جماعت کو مخلصین کی جماعت کہا جاتا ہے کہ وہ اگر عبادت کرتے ہیں تو نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے ہیں، وہ خالص تیری رضا کے لیے کرتے ہیں. تو جو لوگ دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرتے ہیں، یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں ان پر شیطان کا داؤ بھی نہیں چلے گا. شیطان ان لوگوں کو نہیں گمراہ کرے گا. مخلصین کی جماعت. مخلصین کون ہے میرے عزیزو؟ دکھاوے کے لیے کرنے والے مخلصین نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے. یہاں پر ایک روایت ملتی ہے قیامت کے دن جنتیوں کا جب انصاف ہو جائے گا نا، پورے جنتی ایک طرف ہوں گے. ان جنتیوں میں بھی 3 کیٹیگری ہیں، جنتیوں میں بھی 3 جماعتیں. ایک جماعت اللہ نے ان سے فرمایا کہ اے بندو تمہاری بخشش ہو گئی، تمہارے لیے جنت کا پروانہ ملا، تم جنت جا رہے ہو. یہ بتاؤ تم جنتی عمل کیوں کرتے تھے دنیا میں؟ تم نیک کام کیوں کرتے تھے؟ آج جنت تمہارے لیے ہو گئی نا، پاس ہو گئے. پاس ہونے کے بعد پوچھا جا رہا ہے تو وہ جماعت کہتی ہے اے مولا ہمیں تیری دوزخ سے بہت ڈر لگتا تھا، بہت ڈر لگتا تھا، اس کے ہولناک عذابات، اور تیری دوزخ سے ڈر کر کے ہم نیک کام کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں تم سے راضی ہو گیا، تم جنت میں جاؤ. دوسری جماعت، ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں کرتے تھے؟ یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے جنتیوں کی. تم کیوں نیک کام کرتے تھے؟ تم بھی پاس ہو گئے. وہ کہیں گے مولا قرآن میں اور حدیث میں تیرے رسول سے ہم نے جنت کی اتنی نعمتوں کا ذکر سنا تھا، وہاں کے محلات، وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کی حوریں، وہاں کے غلمان، تو شوق تھا کہ جنت میں جائیں، اس لیے نیک کام کرتے تھے. تیری جنت کی خواہش نے ہم سے نیک کام کروائے. رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ تم سے راضی اور تمہارے لیے جنت ہے، چلے جاؤ. تیسری ایک جماعت ہوگی جنتیوں کی، یہ لاسٹ کیٹیگری. ان سے پوچھا جائے گا میاں آپ بھی پاس ہو گئے، جنت میں جا رہے ہو نیکیوں کی وجہ سے، تم کیوں نیکیاں کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ مولا ہم نہ جنت کے لیے کرتے تھے نہ دوزخ کے لیے، ہم تو خالص تیری رضا کے لیے کرتے تھے، تو راضی ہو جا، بس ہمارا مقصد اتنا تھا. تو رب تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا اور جنت میں جاؤ. وہ جماعت کھڑی ہو جائے گی نہیں جنت میں نہیں جانا ہے. اگر جنت میں جائیں گے تو پھر بدلہ ہو جائے گا، معاوضے کے طور پر ہو جائے گا. پھر ہم کو اندر جانے کے بعد دوسرے لوگ تانا ماریں گے تم بھی جنت کے لیے کرتے تھے، وہاں بولے کچھ اور ہو، ہم نہیں جائیں گے جنت میں. رب تعالیٰ پھر دوبارہ فرمائے گا کیا ہے مومنوں میں تم سب سے راضی ہوں، تم میری رضا کے لیے کر رہے تھے، میں راضی ہوا، جاؤ جنت میں. وہ کہیں گے مولا نہیں، جنت میں جائیں گے تو پھر یہ مسئلہ آ جائے گا کہ تم جنت کے لیے کیا کرتے تھے، ہم تو تیری رضا کے لیے کرتے تھے. یہاں تک کہ روایت میں فرمایا گیا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو بیڑیاں پہنا اور کھینچ کے جنت میں لے جاؤ. یہ مخلصین کی جماعت تھی، یہ لالچ میں عبادت نہیں کیے اور نہ ہی ڈر کر کے کیے، یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے. اور اسی جماعت کے بارے میں شیطان بھی کہتا ہے ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا.
ان پر میرا حربہ نہیں چل سکے گا. اسی لیے میں مومنوں سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اعمال میں اخلاص پیدا کرو. اخلاص صرف اور صرف اللہ کے لیے، نہ کسی کو ڈر کر، نہ کسی کے لیے. عبادتیں نہیں، اللہ کے لیے. تم اپنی آخرت کو سوچو. میں ایک بزرگ کے متعلق پڑھا تھا، 30 سال تک انہوں نے پہلی صف میں نماز ادا کی جماعت کے ساتھ. ایک نماز بھی نہیں چھوٹی، تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی. 30 سال تک. توجہ چاہتا ہوں، 30 سال تک ایک نماز میں ایک جماعت نہیں چھوٹی اور پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی. پہلی صف میں کھڑے رہتے تھے. 30 سال کے بعد ایک دن مغرب میں آئے تو ایک رکعت ہو گئی. 30 سال کے بعد ایسا موقع آیا، پیچھے رہ گئے. تو پھر جب آئے دیکھا کہ صفیں تو لگ گئی ہیں، پیچھے جگہ مل رہی تھی. تو انہوں نے شرم کے مارے، ڈر کے مارے، سب لوگ کیا کہیں گے، ابھی 30 سال سے جس کی جگہ پکی ہے آج تو ہے نہیں، چھوٹ گیا پیچھے. تو پیچھے سے ہی گھر چلے گئے. گھر چلے گئے، گھر میں جا کر نماز پڑھ لی. عشاء میں اس ڈر سے نہیں آئے کہ سب لوگ سوال کریں گے مغرب میں کہاں تھے کہاں تھے کہاں تھے. تو اس زمانے میں ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے پوچھ لیا کہ فلاں صاحب جو رہتے تھے پہلی صف میں، جن کا ریکارڈ تھا 30 سال کا، وہ کہاں ہے؟ کہا کہ حضور پتہ نہیں، مغرب میں بھی نہیں آئے، عشاء میں بھی نہیں آئے. کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں، کہیں بیمار تو نہیں ہو گئے، کچھ تو ہوا نہیں تکلیف. گئے تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا کہ کیا بات ہے، مغرب میں بھی نہیں، عشاء میں بھی نہیں؟ کہا مغرب میں آیا تھا لیکن ایک رکعت ہو گئی تھی، میں شرم کے مارے پہلی صف میں نہیں آیا. پہلی صف میں جگہ نہیں مل رہی تھی، شرم کے مارے میں پیچھے نہیں کھڑا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے. میں واپس گھر میں آ کر نماز پڑھ لیا. اس بزرگ نے ان سے کہا جو 30 سال کی عبادت کر چکے تھے، کہا کہ اے بندے، جا پچھلے 30 سال کی نمازوں کو پھر سے ریپیٹ کر لے، دوہرا لے. اس لیے کہ جو تو نے نمازیں پڑھی وہ صرف اسی نیت سے پڑھی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تجھے اس بات کا خیال نہیں ہے کہ تو عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے. جا پچھلے 30 سال کی نمازیں اعادہ کر لے، پھر سے پلٹا لے. عزیزان گرامی، اخلاص ایک بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے. بات میں یہاں پر سمیٹتا ہوں کہ ابلیس لعین آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، غرور اور گھمنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیلنج کر کے نکلا. اسے اللہ نے ٹائم دیا، وقت دیا قیامت تک کا، اور وہ بہکاتا گھوم رہا ہے ابھی بھی. ہاں بس رمضان میں قید ہوا ہے، رمضان میں شیاطین کو قید کیا گیا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. ابھی تو ہے نہیں، ہماری محفل میں بھی نہیں ہے،